बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है और हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि मदनी सूरतों के अंदर ज्यादा जोर जो है वो अहकामात पे दिया जाता है, अकायद पे नहीं दिया जाता। क्योंकि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी जिंदगी भी गुजारी उसमें आप अकायद दुरुस्त करवाते रहे, शिर्क से बचने की तलकीन फरमाते रहे, क्योंकि मक्का के लोग बुत परस्ती के आदी थे, बुतों की पूजा करते थे। तो सबसे पहले अकीदा दुरुस्त करवाना जरूरी होता है, क्योंकि अकीदे के बगैर अमाल किसी काम के नहीं। जैसे एक काफिर जो है वो नेक अमाल करता है और कुएं खुदवाता है, लोगों को खाना खिलाता है, नलके लगवा के देता है, लेकिन उसके वो अमाल सिर्फ उसकी दुनिया में फायदा दे सकते हैं, आखिरत के किसी काम के नहीं। इसी तरह एक मुसलमान भी अगर उसका अकीदा सही नहीं, कलमा उसने पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, अंदर से वो शिर्क करता है, अंदर उसका जो है वो कलमा तय्यबा का इनकार करता है और वो अल्लाह के साथ औरों को भी शरीक बनाता है, तो उसके अमाल भी किसी काम के नहीं। तो इसलिए सबसे पहले अकीदा पे जोर दिया जाता है कि अकीदा जो है वो पाक हो जाए शिर्क से। तो मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो आपने भी अल्लाह ताला के हुक्म से सबसे ज्यादा शिर्क की नफी फरमाई और शिर्क से लोगों को रोका। और उसके बाद जब मदीना में तशरीफ लाए तो तब तक तौहीद काफी हद तक लोगों को समझ आ चुकी थी। तो इसलिए फिर अहकामात नाजिल होना शुरू हुए कि नमाज कैसे पढ़नी है, दिन में कितनी नमाजें फर्ज हैं, क्या करना है, रोजे कितने फर्ज हैं, रोजा किस तरह रखना है, और बाकी सारे अहकामात जो हैं वो नाजिल होना शुरू हो गए। तो ये भी मदनी सूरत है, इसमें भी ज्यादातर अहकामात ही आएंगे। इंशाल्लाह चौथे रुकू से तकरीबन ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस सूरत के भी स्टार्ट में अल्लाह ताला ने तीसरे रुकू में तौहीद जो है वो समझाई है और एक दावा अल्लाह ताला ने पेश फरमाया है। आपको पता है कि जब कोई बात करने लगता है तो बात करने का मकसद उसका कोई बात समझाना होता है, कोई चीज वो समझाना चाह रहा होता है, इसलिए बात कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला का ये पूरा कलाम जो 30 पारों की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, ये भी अल्लाह ताला अपना एक दावा समझाने के लिए अल्लाह पाक ने ये नाजिल फरमाया। यानी एक बात अल्लाह ताला समझाना चाह रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये 30 पारे नाजिल फरमाए। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे अलावा कोई भी माबूद नहीं। कलमा तय्यबा समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ये पूरा कलाम नाजिल फरमाया। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो कुरान मजीद का मरकजी मजमून जो है वो तौहीद है, यानी शिर्क की नफी और तौहीद पर लोगों को लेकर आना। इसके लिए अल्लाह ताला ने पूरा कलाम नाजिल फरमाया और इसी एक नुक्ते के गिर्द पूरे ये कुरान की पूरी आयत जो हैं ये घूमती हैं कि कभी अल्लाह ताला दलाइल देते हैं, कभी इंसान की अकल को झंझोड़ते हैं, ऐसे दलाइल कि वो अकल से सोचे, कभी उसके सामने पिछली कौमों के वाकयात पेश फरमाते हैं, कभी उसको डराते हैं जहन्नम से, कभी उसको जन्नत की खुशखबरियां देते हैं। मकसद क्या है कि वो कलमा तय्यबा को मान जाए। तो मेन पॉइंट जो है वो यही है, उबुदू रब्बकुम, जो इस आयत में आज के लेसन में हमने पढ़ा है, ये इस पूरी सूरत का दावा भी है और कुरान मजीद का दावा भी यही है। वही मरकजी मजमून जो अभी हमने बात की है कि मरकजी मजमून जो मेन पॉइंट होता है किसी चीज का, क्या वो समझाना चाह रहा है, वो ये है कि उबुदू रब्बकुम, तुम इबादत सिर्फ अपने रब की करो। तो देखते हैं आयत को। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उबुदू रब्बकुम, दावा अल्लाह ताला ने पेश फरमा दिया, ए तमाम दुनिया के लोगों, तुम अपने रब की इबादत करो। और फिर इसको साबित किस तरह फरमाया कि क्या वजह है कि हम सिर्फ एक रब की इबादत करें। इसको यानी हमारे पास दलील क्या है इस चीज की कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत कर सकते, हम किसी और की इबादत क्यों नहीं कर सकते, हम कब्रों पे सजदा क्यों नहीं कर सकते, हम बुतों से क्यों नहीं हाजत पूरी करवा सकते, इसकी क्या दलील है हमारे पास। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम, पहली दलील ये है कि अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है।
تو پیدا فرمانے والا ہی مالک ہوتا ہے، پیدا فرمانے والا ہی اس قابل ہوتا ہے، اس کی شان ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ جس نے آپ کو پیدا فرما لیا، جس نے آپ کو پورا سسٹم دے لیا، آپ کو وجود بخشا، کیا آپ کی بعد کی ضروریات وہ پوری نہیں کرے گا؟ اور کیا وہ بت بعد کی ضروریات پوری کریں گے جن کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے؟ یا وہ قبر کا مردہ جو ہے وہ میت پوری کرے گی آپ کی حاجت، جس کو آپ نے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، غسل کروایا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حاجت اسی سے پوری کروائی جاتی ہے جس نے آپ کی پہلے حاجتیں پوری کی ہوں۔ یعنی آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا آپ دنیا میں آئیں گے تو آپ کو ہاتھوں کی ضرورت ہوگی، آپ کو پاؤں کی ضرورت ہوگی، آپ کو جگر کی ضرورت ہوگی، آپ کو کڈنیز چاہیے ہوں گی۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتا تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مانگے عطا فرما دی۔ تو کیا جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ کو اپنی حاجات کا احساس ہونے لگا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، اور پھر آپ نے اللہ سے مانگنی شروع کر دی، تو کیا اب وہ نہیں دے گا؟ اب بھی وہ دے گا، اور وہی اسی کی شان ہے کہ وہ دے سکتا ہے ہر کسی کو۔ تو بس یہ ایک چیز ہے پورے قرآن مجید میں، اور کوئی جھگڑا ہی نہیں کسی کے ساتھ، صرف ایک جھگڑا ہے، اور یہ حق ہے، یہ سچا جھگڑا ہے کہ جس نے دیا ہے اسی سے لو مزید، جو دینے کے قابل ہے، جو طاقت رکھتا ہے دینے کی، اسی سے مانگو، اسی سے لو، کسی اور کے در پہ جا کے کیوں جھکتے ہو؟ ایک چھوٹی سی مثال اس کے لیے کہ بیوی کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ ہمسائے کو جا کے کہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو اب جب اس کے خاوند کو پتہ چلے کہ میری بیوی نے فلاں کو جا کے کہا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے آپ دلا دیں، آپ لا دیں، تو وہ خاوند جو ہے اس کو کیا غیرت نہیں آئے گی؟ کیا وہ اس بیوی کو یہ اچھا سمجھے گا یا اس سے خوش ہوگا، اس سے راضی ہوگا؟ ایسا نہیں۔ ایک انسان کی غیرت جو ہے وہ اس طرح کی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آتی جب ہم اللہ کا در چھوڑ کے، جس نے ہمیں پورا وجود بخشا، اگر وہ ہمیں نہ بناتا تو ہم بنتے ہی نہ، ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، ہماری کوئی ہستی نہ ہوتی، تو اس ذات کو چھوڑ کے جب ہم کسی اور کے آگے جھکتے ہیں تو اللہ کو بھی بہت غیرت آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن میں شرک معاف نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یہ میری غیرت کا معاملہ ہے کہ مجھے غیرت آتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے، میں تمہاری شارک کے پاس ہوں، مجھے چھوڑ کے تم کسی دوسرے کے پاس سفر کر کے جاتے ہو اور اسے جا کے کہتے ہو کہ مجھے دو یا مجھے اللہ سے لے دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا۔ زندگی میں شرک کرنے کے بعد توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو پہلی دلیل اللہ پاک نے دی الذی خلقکم، اور پھر دوسری دلیل دی والذین من قبلکم، صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ تم یہ سوچو کہ تم سے پہلے بھی ایک مخلوق یہاں رہتی تھی، تمہارے باپ دادا، ان کو پورا وجود بخشا، ان کی سب ضروریات کا خیال رکھا، ان کو زندگی دی، پھر موت دے دی، اب وہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو وہ ذات جس نے ان کو بھی پیدا کیا اور ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھا، کیا اسی سے نہیں مانگنا چاہیے؟ کیا اسی سے ہمیں اپنی ضروریات نہیں کہنی چاہیے؟ لعلکم تتقون، اور اللہ کا یہ مطالبہ اس لیے ہے کہ اس کے بندے جہنم سے بچ جائیں، کوئی جہنمی نہ بنے، کوئی دوزخ میں نہ جلے، صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ فرما رہے ہیں۔ الذی خلق لکم الذی جعل لکم الارض فراشا، تیسری دلیل اللہ پاک دے رہے ہیں کہ اب اپنے وجود سے ہٹ کے، اپنے باپ دادا کے وجود سے ہٹ کے اپنی اس زمین کو دیکھو جس کو تمہارے لیے اللہ نے فرش بنا دیا ہے، بچھا دیا ہے، بالکل پلین بنا دیا ہے، راستے بنا دیے اس کے اندر، اور تمہاری رہائشیں بنا دیں۔ تو کیا تم یہ خود بنا سکتے تھے، یا وہ تمہارے بت جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، یا وہ مردے، وہ میتیں جن کو تم نے خود جو ہے زمین میں دفن کیا ہے، یا وہ پیر جن کو تم نہ دو تو وہ کھا ہی نہیں سکتے، یعنی تمہارے نذرانوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں چلتا، تو کیا وہ یہ زمین بچھا سکتے تھے؟ اگر نہیں بچھا سکتے تھے تو پھر
اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ جس نے اتنی بڑی زمین تمہارے لیے بچھا دی، والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو چھت بنا دیا۔ اگر آسمان نہ ہوتا، اوپر سیاہ اندھیرا ہوتا آسمان کی جگہ پہ، تو وہ کیسا ڈراؤنا لگتا۔ اور پھر آسمان کے اوپر جو ستارے، سورج، چاند بنائے، خوبصورتی، اور پھر ان کا فائدے ان کے کتنے زیادہ ہیں، یہ سارا سسٹم اگر اللہ تعالیٰ نہ رکھتے تو کون رکھتا؟ تو جس نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ذات جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے اس پانی سے تمہارے لیے پھل جو ہے، پھلوں کی صورت میں رزق نکالا۔ اگر وہ بارش نہ برسائے، کچھ عرصے کے لیے بارش بند ہو جائے تو ہر طرف قحط پڑ جائے، جو تم کھاتے پیتے ہو پھلوں کی صورت میں یا اناج کی صورت میں وہ سب ختم ہو جائے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہٰذا اللہ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کی ضدیں مت بنایا کرو۔ انداد کا معنی ضدیں بھی ہوتا ہے، شریک۔ ضد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مقابل۔ ایک انسان جو ہے سامنے کھڑا ہو جائے اور ایک کھڑا ہوتا ہے، ایک اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تمہارا مقابل ہوں، میں تمہارا مقابلہ کروں گا، میں ضد کروں گا تمہارے ساتھ۔ تو یہی ہم کرتے ہیں، ہم اللہ کی ذاتی صفات میں، اللہ کی جوہری صفات میں اوروں کو شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک مت بنانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، مشرک بھی یہ جانتا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے جب سمندر کے اندر کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے نا، تو اس وقت کوئی بھی اپنے بتوں کو یا پیروں کو نہیں پکارتا، اس وقت سب اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب اندر سے جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں آ کر جو ہے درباروں پہ اور ادھر ادھر لوگوں کے آگے دھکے کھاتے ہیں، پیروں کے آگے پیشانیاں ٹیکتے ہیں اور اللہ کو غصہ دلاتے ہیں۔ اب ایک اور چیز یہاں پہ واضح کرنی چاہیے کہ شرک جو ہے، اکثر لوگ شرک صرف اس حد تک سمجھتے ہیں کہ کسی کے آگے سجدہ کرنا جو ہے وہ اس کی عبادت ہے، اور ہم تو کسی کے آگے سجدہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو شرک جو ہے وہ اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ایک عام شخص بھی کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ ایسی تعظیم جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، ویسی تعظیم کسی بھی انسان کی کرنا یا کسی بھی جن کی کرنا۔ جنوں کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں نا، ان کو بھی کرما والے کہہ کے بلاتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔ اور اسی طرح کسی فرشتے کی جو ہے اس طرح سے تعظیم کرنا، فرشتے کی تو خیر کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی کرے جس طرح اللہ کی جائے تو وہ بھی شرک بن جاتا ہے۔ اور کسی بت کی، کسی درخت کی ایسی تعظیم کرنا، کسی پتھر کی ایسی تعظیم کرنا، کسی پہاڑ کی ایسی تعظیم کرنا، یا سورج چاند ستارے کی تعظیم کرنا، جیسی تعظیم، جیسی عزت اللہ کی جاتی ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ اس کے لیے کئی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ درباروں کے اوپر ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، جیسے مسجد میں ننگے پاؤں چلنا ہوتا ہے، اور بہت ساری رومال لپیٹ کے سر کے اوپر جھک کے جانا کہ جو ہے پیر صاحب کا دربار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک تو قسم یہ ہے۔ دوسری سب سے بڑی قسم جو ہم شرک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ اور لوگوں سے۔ اس میں انبیاء بھی شامل ہوتے ہیں، ہم نبیوں سے بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے جو تشریف لائے، ہم ان سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں مدینے میں بلا لیجئے، ہمیں فلاں کر لیجئے۔ تو دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا کر رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں، عبادت تھوڑی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز کیا ہوتا ہے؟ مین چیز۔ بندے کے اندر سے مغز نکال لیا جائے تو بندہ ختم۔ کسی بھی چیز کے اندر سے اس کا مغز نکال لیا جائے تو وہ چیز ختم، اس کا وجود نہیں رہتا۔ تو اسی طرح دعا جو ہے
وہ عبادت کا مغز ہے۔ اگر عبادت کے اندر سے آپ مغز ہی نکال کے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں تو پھر اللہ کا آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تو عبادت نہیں کرتے، مغز کے بغیر والی عبادت اللہ نے کیا کرنی ہے؟ تو ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے۔ تو دعا مانگنے کے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور دعا مانگنے کے لیے بھی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، جس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ ذات سن رہی ہو آپ جس سے مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہی ہو، وہ ہمارے حال سے واقف ہو، ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ اس چیز سے واقف ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے واقف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں جان سکتا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ بھی صرف اللہ سے مانگی جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی ہستی، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، یا کوئی بھی مخلوق ہو، اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے۔ وہ ذات جس نے ہمیں پورا وجود بغیر مانگے بخشا، وہی ذات اب مانگے پہ بھی ہمیں دے گی، اور اس پہ ہمیں اجر بھی دے گی، ہمیں جنت بھی دے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان جو ہے وہ نیکیوں کا ایک پہاڑ دیکھے گا، اتنی زیادہ نیکیاں اس کے پاس اکٹھی ہوئی ہوں گی کہ وہ حیران ہوگا اور کہے گا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ جی، میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی تھی دنیا میں نے تو اتنی بڑی کوئی نیکی نہیں کی جس کے نتیجے میں مجھے یہ اتنا بڑا نیکیوں کا ڈھیر جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا اس کو بتایا جائے گا کسی بھی طریقے سے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگتا رہا، اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، ہم نے ان کو آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھا تیرے لیے، آج تجھے اس طرح جنت کی صورت میں جو ہے وہ دعائیں لوٹائی جا رہی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ جو ہے خواہش کرے گا کاش کہ اس کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور آج اس کے بدلے میں اس کو اسی طرح جنت کا اس سے بھی بڑا ڈھیر جو ہے وہ ملتا۔ تو یہ ہے دعا، اور دعا کا یہ نتیجہ ہے، اور دعا جو ہے اس کی یہ حیثیت ہے ہماری عبادت کے اندر۔ بہرحال اللہ ہمارے دلوں میں اس چیز کو اتار دے، اور ہمیں ملتا کچھ بھی نہیں، شرک کرنے سے ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ آپ ایک پیشانی ہے ایک ہی در پہ رکھیں تو اس میں عزت ہے، اگر اس ایک پیشانی کو در در پہ جھکائیں گے تو اس میں ذلت ہے۔ اللہ ہمیں اس شرک کی ذلت سے بچا کے رکھے۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب یہ ایک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک سوال کا جواب ہے۔ ایک شبہ تھا، ایک ڈاؤٹ تھا مشرکین مکہ کو کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے۔ حالانکہ بہت سارے دلائل اس پہ بھی قرآن مجید میں آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم اسی لیے نہیں دلوائی دنیا میں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مشرکوں نے یہ الزام لگانا ہے کہ آپ خود چونکہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اس لیے آپ نے یہ خود لکھ لیا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہی نہیں تھا، کہ کسی بھی دنیاوی معلم سے آپ نے علم نہیں سیکھا۔ یہ سارا علم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم تھا۔ تو مشرکوں نے کہا کہ یہ پیغمبر نے خود لکھ لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو بڑے شاعر ہو، پیغمبر تو ہمارا ان پڑھ ہے، تم شاعر اور پڑھے لکھے لوگ ہو، تم ایسا کرو کہ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے پیش کرو، تو پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام جو ہے واقعی پیغمبر کا اپنا لکھا ہوا ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اکیلے اکیلے مت لکھو، سارے مل کے لکھو، پوری دنیا میں جتنے تمہارے مددگار ہیں، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے، سب کو اکٹھا کر لو اور ایک صورت لکھنے کی کوشش کرو، اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ صورت جو ہے، یہ قرآن جو ہے یہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر ساتھ ہی نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دیا کہ اگر وہ پیش نہیں کر سکے، اگر تم پیش نہیں کر سکے اور ہرگز پیش کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر تمہیں آگ سے ڈرنا چاہیے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، لکڑیوں سے وہ آگ نہیں دہکائی جاتی، وہ آگ لوگوں کے جسموں سے دہکائی جائے گی، اور وہ آگ ان پتھروں سے دہکائی جائے گی جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یعنی یہ جو بت تم نے بنا کے رکھے ہیں یہ بھی، اور تم بھی، تمہیں اکٹھے اس آگ میں جھونک دیا جائے گا۔
उइद्दत लिल काफिरीन, वो आग अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। सदकल्लाह, सदकल्लाह, सदकल्लाहुल अज़ीम।